अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। आज आप लोगों के लिए न्यू नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम है तिलिस्म, जिसके राइटर हैं उसामा ज़रियाफ। तो जनाब उसामा ज़रियाफ का एक और नॉवल जो है वो चैनल पर अपलोडेड है जिसका नाम नकाब है, और राइटर की इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। आप लोग जाकर वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, उसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 13वीं रात का चांद आसमान की वसतों में फैली स्याही के सीने पर सूरज से उधार ली गई रोशनी बखेर कर पूरी आबोताब से चमक रहा था। बादलों के छोटे छोटे टुकड़े किसी आवारा साई की तरह आसमान के माथे पर लहरा रहे थे। रात के परिंदों की नौहा कना आवाजें फिजा के सकूत को एक हसीन मगर वहशतनाक रूप दे रही थी, जबकि हवा के हल्के झोंके दरख्तों के पत्तों में एक पुरस्कार सरसराहट पैदा कर रहे थे। ये इस्लामाबाद के मुसाफात में वाक़ एक नीम वीरान इलाके का मंजर था, जहां खामोशी का राज था। दूर एक तन्हा मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की से जर्द रोशनी झांक रही थी, जबकि पहली मंजिल की खिड़की नीली रोशनी में नहाई हुई थी। ऐन इसी लम्हे जर्द रोशनी के सामने एक हेफला नमूदार हुआ, और चंद लम्हों बाद वही साया नीचे पहली मंजिल की नीली रोशनी में साकित खड़ा नजर आया। तारीकी और रोशनी के इस खेल में इसके चेहरे के नकूश पड़ना नामुमकिन था। वो अनजान वजूद इन कदमों के चाप से कतई बेखबर था, जो निहायत खामोशी से इसके सिमत बढ़ रहे थे। स्याह लिबास में मलबूस चंद मुसल्लह अफराद हाथों में खुदकार बंदूकें थामे सूखे पत्तों पर इस एहतियात से पांव रख रहे थे कि आहत भी पैदा ना हो। चांदनी इनकी राह रोशन कर रही थी, और इनकी राइफलों पर नस्ब नाइट विजन स्कोप्स ने इनके लिए निशाना लेना मजीद आसान बना दिया था। तकरीबन 20 से 25 मुसल्लह अफराद ने इस घर को एक हिसार की सूरत में घेरे में लिया था। फिर इस मुहीब खामोशी में एक सरगोशी गूंजी। टारगेट लॉक कर दिया गया है मिस्टर ब्लैक। ये इस गिरोह के कमांडर की आवाज थी, जो वायरलेस पर उभरी। तमाम कारिंदे घुटनों के बल बैठकर पोजीशन संभाल चुके थे, और इनकी बंदूकों की नोकें इसी घर की सिमत थी। अभी कुछ ही लम्हात बीते थे कि गाड़ियों के इंजनों के शोर ने रात का सुकून गारत कर दिया। जैसे ही वो गाड़ियां इसके कच्चे और बल खाते रास्ते पर मुड़ी, इनकी जर्द हेडलाइट्स रोशन हो गई। सबसे आगे एक स्याह रंग की ऑडी थी, जिसकी पिछली नशिस्त पर बैठी शख्सियत फिलहाल नजरों से ओझल थी। इसके पीछे 2 V8 गाड़ियां चिंगारती हुई चली आ रही थी। जैसे ही गाड़ियों के शोर से माहौल का तनाव बढ़ा, खिड़की में मौजूद साए में हलचल हुई। मगर इससे पहले कि वो कोई जंपिश करता, घर पर चारों तरफ से शोलों की बारिश कर दी गई। वो साया नजरों से ओझल हो गया। शायद वो फर्श पर लेट गया था, या फिर इन गोलियों का रिस्क बन चुका था। जो साइलेंसर लगी बंदूकों से खामोशी से दागी गई थी। गोलियां चलने की आवाज तो इतनी न थी, मगर जहां वो पेवस हो रही थी वहां खामोशी की कोई पाबंदी ना थी। पहले शीशों के टूटने की किरची किरची आवाजें आईं, फिर लोहे से लोहा टकराने की बाज गश्त, और आखिर में गाड़ियों के इस काफिले की ब्रेक लगने की चीख। गाड़ियां रुकते ही फायरिंग थम गई, जैसे सब पहले से ही इस खूनी खेल के हर मरहले से वाकिफ हों। ऑडी का पिछला दरवाजा खुला, और एक 6 फुट तवील कामत शख्स सर पर हैट सजाए बाहर निकला। इसने हैट उतारकर गाड़ी की छत पर रखी। इसके लंबे बाल, जो किसी कैद से आजाद हुए थे, बिखरी हुई हालत में चेहरे के दोनों तरफ लहराने लगे। अकब से बाल इसके कोट के कॉलर को छू रहे थे। इसके कुछ स्याह बालों में कुछ सुरमई बाल भी चमक रहे थे। इसने एक नजर आसमान की जानिब डाली तो चांद की चमक इसकी आंखों में मुनक्कस हुई। इसने एक कदम बढ़ाया और अपने दोनों बाजू फैला दिए। इसका लॉन्ग कोट हवा के दोष पर लहराने लगा। अभी 3 ही कदम चले थे कि पीछे से आने वाले एक साए ने, जो V8 से उतरा था, इसके हाथों में एक रॉकेट लॉन्चर थमा दिया।
اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اس کے لب ہلے اور ایک وحشتناک آواز فضا میں گونجی۔ اگلے ہی لمحے راکٹ لانچر سے ایک آگ کا گولا نکلا اور سیدھا پہلی منزل کی کھڑکی چیرتا ہوا گھر کے اندر جا گھسا۔ ایک زوردار دھماکے نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک پل کو اندھیرے نے جہنم کا روپ لے لیا اور وہ مکان زمین بوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ ملبہ ساکت ہوتا، گاڑیوں سے اترے ہوئے باقی کارندوں نے بھی وہی کیا جو ان کے لیڈر نے کیا تھا۔ انگنت راکٹ اس گرتے ہوئے مکان کے سمت بڑھے اور وہ گھر ایک بار پھر شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ زمین دھماکوں کے تسلسل سے کانپ رہی تھی اور مکان کے ٹکڑے شعلوں میں بدل کر دور دور تک گر رہے تھے۔ جب مکان کا نام و نشان مٹ گیا تب کہیں جا کر یہ حملہ رکا۔ تاش کا آخری پتا بھی چل گیا۔ راکٹ لانچر اس کے ہاتھ میں جھول رہا تھا، جسے اگلے ہی لمحے اس نے بے نیازی سے زمین پر پھینک دیا۔ وہ مڑا اور اپنی کار کی طرف بڑھا، چھت سے ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھی اور ایک آخری نظر سلگتی ہوئی جہنم پر ڈالی۔ ان اٹھتے ہوئے شعلوں کی روشنی میں اس کا چہرہ ایک لمحے کو واضح ہوا۔ لمبی گھنی داڑھی اور مونچھیں جن میں سفیدی نمایاں تھی، اور آنکھیں جو ان شعلوں کی تپش سے چمک رہی تھی۔ امید ہے تم اپنی جنت میں پہنچ چکے ہوگے طلسم۔ ایک طنزیہ ہنسی اس کے لبوں پر آئی اور وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چند منٹوں میں وہ پورا ہجوم وہاں سے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ 5 منٹ بعد فضا ہیلی کاپٹروں کی شور اور سائرنوں کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ وہ 7 منٹ میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اس کے جسمانی پھرتی کے لیے یہ کوئی جوئے شیر لانے کے مترادف نہ تھا۔ البتہ اس وقت اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس ہانپتی ہوئی حالت کی وجہ کھلی فضا نہیں بلکہ وہ زیر زمین تنگ و تاریک سرنگ تھی، جہاں آکسیجن کی کمی اور حبس قدم قدم پر سانس روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اچانک زمین پر موجود ایک بھاری پٹ کھلا اور خشک مٹی اطراف میں بکھرنے لگی۔ پہلے اس نے اپنے مضبوط ہاتھ زمین پر جما کر گرفت مضبوط کی اور پھر پورے جسم کا زور لگا کر خود کو اوپر کھینچا۔ اس کے لمبے بال ماتھے پر بکھر کر پسینے کی بوندوں کے ساتھ جلد سے چپک گئے تھے۔ وہ بے ترتیب سانسیں لیے ہوئے ایک جھٹکے سے اس تاریک غار نما سرنگ سے باہر نکلا اور آہنی دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اس کا رخ سامنے موجود اس مکان کی جانب تھا جو آگ کے بے رحم شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ وہ اب گھر کم اور ملبے کا ڈھیر زیادہ لگ رہا تھا، جسے اٹھتا ہوا دھواں آسمان کی سیاہی میں جذب ہو رہا تھا۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے جیب سے ایک پیکٹ نکالا، اسے کھولا اور بڑی لاپرواہی سے ایک لالی پاپ منہ میں ڈال لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پونی میں بندھے اپنے بال آزاد کر دیے اور سر کو چند جھٹکے دیے جیسے وہ ان الجھی ہوئی لٹوں کو اس قید سے نجات دلا رہا ہو۔ دور افق پر اب اسے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ چمکتی نظر آئیں، جو کچھ ہی دیر میں سرخ بیک لائٹس میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اتنے فاصلے سے وہ روشنیاں محض چھوٹی چھوٹی بے ضرر سی بتیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کے بحال ہونے کا انتظار کیا اور پھر ایک مخصوص سمت میں دوڑنا شروع کر دیا۔ ابھی قدموں کی چاپ ہی گونج رہی تھی کہ فضا میں ہیلی کاپٹروں کی گڑگڑاہٹ اور سائرنوں کا شور لہرانے لگا۔ وہ بمشکل 200 میٹر ہی بھاگا ہوگا کہ یکے بعد دیگرے کئی دھماکوں کی آواز نے سناٹا چیر دیا۔ یہ آوازیں اسے سمت سے آئی تھی جہاں وہ جا رہا تھا، اور گھنی تاریکی میں آگ کے بلند ہوتے بگولے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ایک نظر پیچھے جلتے ہوئے ملبے پر ڈالی جہاں اب تک کوئی نہ پہنچ سکا تھا۔ اس نے فوراً راستہ بدلا اور ایک کچے راستے پر دوڑنے لگا۔ کچھ دیر کی مشقت کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک بائک اس کی منتظر کھڑی تھی۔ اس نے پھرتی سے اسے سٹینڈ سے ہٹایا، انجن سٹارٹ کیا اور اسے کچے راستے پر ڈال دیا۔ اگلے ہی منٹ میں وہ مین روڈ پر تھا جہاں جا بجا تباہ شدہ گاڑیاں جل رہی تھیں۔ وقفے وقفے سے چھوٹے دھماکوں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ فضا کے تناؤ میں اضافہ کر رہی تھی، اور دور سے سائرن کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔
سڑک پر بہتے خون اور تیل میں آگ کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے گولیوں کی آواز کا تعاقب کیا تو آخری جلتی ہوئی گاڑی کے قریب اسے ایک ہیولا نظر آیا۔ آگ کی لرزتی ہوئی روشنی میں اس کا وجود کا عکس واضح ہو رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھی اور دوسرے میں جلتی ہوئی سگریٹ۔ وہ سکون سے قدم بڑھاتے ہوئے گاڑیوں میں پڑے زخمیوں اور لاشوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اس نے بائک کا رخ اس کی جانب موڑا اور اس سائے کے قریب جا کر زوردار بریک لگائی۔ اس پراسرار وجود نے ایک سرٹ نظر بائک سوار پر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ لمبے بالوں والا نوجوان چہرے پر معصومیت سجائے اور منہ میں لالی پاپ دبائے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ خاموشی سے موت کے اس رقص کا مشاہدہ کر رہا تھا جو وہ دوسرا شخص کمال مہارت سے کھیل رہا تھا۔ پھر اس نے لالی پاپ منہ سے نکالی اور سوال ادھورا چھوڑ دیا، بلیک روز پہلی گاڑی میں تڑپ رہا ہے۔ اس وجود نے جواب دیا اور پہلی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے اس کا پاؤں سڑک پر پڑی ایک جلی ہوئی سیاہ ہیڈ پر پڑا اور اس نے اپنے پاؤں تلے وہ ہیڈ کچل دی۔ اگلی باری اس شخص کی تھی جو سڑک پر الٹا لیٹا تڑپ رہا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس وجود کا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا اور ایک گولی نے اس تڑپتے شخص کا سر کھول دیا اور سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بے نیازی سے بائک کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے کی تصویر بنا لی۔ تصویر بناتے ہوئے وہ لمبے بالوں والا شخص بلیک روز کے مردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرایا اور بولا، تھوڑا سا دماغ اور مشہور زمانہ سیاہ گلاب جہنم واصل۔ لالی پاپ منہ میں رکھے ہوئے وہ ہنسنے لگا اور اٹھ کر بائک کی جانب بڑھ گیا۔ پھر وہ دونوں بائک پر سوار ہوئے اور رات کی سیاہ چادر میں کہیں روپوش ہو گئے۔ اور کچھ پل بعد اس موقع واردات پر پولیس اور آرمی کی کچھ گاڑیاں پہنچ گئی۔ 5 سال بعد راولپنڈی کی سڑکوں پر سورج آگ برسا رہا تھا۔ مئی کا آخری عشرہ تھا، مئی جو جاتے جاتے بھی اپنی حدت سے شہر کو جھلسا رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے لیکن تپش دوپہر کا گمان دے رہی تھی۔ اڈیالہ جھیل کی بلند و بالا سنگلاخ دیواریں کسی ساکت و سامت پہرے دار کی طرح کھڑی اپنی ہیبت کا احساس دلا رہی تھی۔ ان دیواروں پر بنے واچ ٹاورز پر تعینات محافظ کڑی دھوپ میں متحرک نظر آ رہے تھے، جبکہ ٹاورز کے درمیان لگی خاردار تاریں تپتی دھوپ میں چمک کر انسانیت اور آزادی کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ ان اونچی فصیلوں کا سایہ بھی جیل کے اندرونی حصوں تک ہی محدود تھا۔ اندر کا منظر وہی پرانی اکتاہٹ اور کنوتیت سے بھرا ہوا تھا جو ہر جیل کا خاصہ ہوتا ہے۔ قیدیوں کے مرچھائے ہوئے چہرے جو زندگی کی تگ و دو سے بے نیاز مختلف مشقتوں میں مصروف تھے۔ انہی خاکستری چہروں کے درمیان پولیس کی وردی میں ملبوس اہلکار کسی مشینی وجود کی طرح ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ راہداریوں اور بیرونی صحن میں نصب کیمرے اپنی بے جان آنکھوں سے مسلسل ہر جنبش پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اچانک جیل کے ہب زدہ ماحول میں اسپیکر کی گونج اٹھی، قیدی نمبر 1999 شاہ زمار خان ایڈمن آفس پہنچ جائے۔ اعلان ختم ہوتے ہی کام میں مصروف قیدیوں کے مجموعے سے ایک اسرتی بدن نوجوان نکلا اور خاموشی سے بیرکوں کی سمت بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایڈمن آفس کی میز کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی رہائی کے کاغذات پر آخری مہریں لگ رہی تھیں۔ 28 مئی 2025 شاہ زمر خان، تمہاری 4 سالہ قید بامشقت کی سزا آج مکمل ہوئی۔ کرسی پر براجمان افسر نے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ جماتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کو یہ نوعید سنائی۔ شاہزم کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، مجھے 4 سال مفت پالنے کے لیے شکریہ۔ 1 گھنٹے کے اعصاب شکن انتظار کے بعد وہ جیل کے مرکزی آہنی دروازے کے باہر نکل دیا۔ اسے بہت سے مشورے دیے گئے کہ سدھر جانا اور دوبارہ یہاں مت آنا، مگر اس نے آج کے دن ہر لفظ کو ہوا میں اڑا دیا اور جواب میں بس مسکراتا رہا۔ اسے اس کا سامان لوٹا دیا گیا، جس میں اس کا شناختی کارڈ اور کچھ نقدی تھی۔ وہی لباس جو 4 سال پہلے اسے اس کال کوٹڑی میں لاتے وقت
اس کے تن پر تھا۔ آج بھی وہی اس کا رفیق تھا، سفید رنگ کا سادہ سا کرتا شلوار، جس کی آستینیں اس نے بے فکری سے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں۔ پاؤں میں کام سے سیاہ چپل۔ فرق صرف اتنا تھا کہ جب اسے لایا گیا تھا تو یہ سفید جوڑا کسی کے خون سے لالا زار تھا، اور آج اس کے وجود اور کپڑوں سے وہ خون تو دھل چکا تھا، مگر اس کی یادیں ابھی باقی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کا پہلا ٹکراؤ سورج کی تپتی شعاؤں سے ہوا، جس پر اس نے سر چکا کر ایک گہری مسکراہٹ بکھیر دی۔ یہ مسکراہٹ قید سے رہائی کی تھی یا کسی ادھورے حساب کی تکمیل کی؟ یہ راز صرف اس کا دل اور دماغ ہی جانتے تھے۔ سر چکانے سے بعد بالوں کی چند لٹیں جو اس کی آنکھوں پر آئی تھی، اس نے دائیں ہاتھ سے جھٹک کر پیچھے کی۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں کافی حد تک بڑھ چکی تھی، اور چہرے کی رنگت جو کبھی نکھری ہوئی تھی اب تپش اور قید کی سختیوں سے سانولی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور قدم جیل کی حدود سے دور باہر کی دنیا کی طرف بڑھا دیے۔ کچھ دیر بے مقصد پیدل چلنے کے بعد وہ گنے کے رس کی ایک ریڑھی کے پاس رکا۔ اس وقت تک اس کا سفید کرتا پسینے سے شرابور ہو کر اسے بدن سے چپک چکا تھا۔ اس نے گنے کا ایک ٹھنڈا گلاس لیا اور قریب ہی رکھے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر اسے نوش کرنے لگا۔ اس نے 2 ہی سانسوں میں وہ گلاس خالی کر دیا۔ وہ جیسے ہی دائیں ہاتھ سے پیسے آگے بڑھائے، اس کے ہاتھ پر 5 انچ لمبا کٹ کا نشان صاف نمایاں ہوا۔ وہیں سے اس کی نظر سامنے ایک پان شاپ پر پڑی۔ وہ اٹھا اور سیدھا دکان کی طرف گیا، ایک سگریٹ خریدی اور اسے ہونٹوں میں دبا کر وہاں لٹکے ہوئے لائٹر سے جلانے ہی لگا تھا کہ بائیں جانب سے ایک مضبوط مردانہ ہاتھ آگے بڑھا۔ اس ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک قیمتی لائٹر تھا جس پر جوکر کا کارڈ بنا ہوا تھا۔ وہ قیدی جو ابھی کچھ دیر پہلے آزاد ہوا تھا سگریٹ اور لائٹر کو بھول کر فوراً بائیں جانب مڑا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کھڑے شخص کے گلے لگ گیا۔ اس کے حلق سے روندھی ہوئی آواز نکلی، اسامہ؟ مختصر مگر پراثر جواب ملا، شازم؟ وہ دونوں جذباتی ہو کر ایک دوسرے کو بھینچے کھڑے تھے اور دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے ایک دو پل کے لیے جذباتی منظر کو دیکھا اور پھر اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ وہ کافی دیر تک خاموشی سے ایک دوسرے کے گلے لگے رہے، جیسے وہ ان 4 سالوں میں بچھڑنے والے لمحات کو اس ایک ملاقات میں سمیٹ لینا چاہتے ہوں۔ وہ دونوں گلے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ کوئی عام مصافحہ یا محبت بھری ملاقات نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کی مخالفت سمت دیکھ رہے تھے، جیسے پشت پر موجود خطرے کو بھانپنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ جذبات اپنی جگہ، لیکن ان دونوں کے دماغ اور نماخیں بیک وقت کام کر رہی تھی۔ حبزدہ فضا میں تناؤ واضح تھا۔ اسامہ کی نظر اچانک ایک شخص پر پڑی جس کے ہاتھ میں موجود موبائل کے کیمرے کا رخ براہ راست اسامہ کی جانب تھا۔ دوسری طرف شازم کی عقابی آنکھوں نے 2 ایسے اشخاص کو تاڑ لیا تھا جو اس جھلسا دینے والی گرمی میں بھی سیاہ جیکٹیں پہنے چوری آنکھوں سے شازم کا تعاقب کر رہے تھے۔ کیسا ہے تو اسامہ؟ وہ دونوں اسی پل ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور چہروں پر وہ مصنوعی اطمینان سجایا جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ سدھر گیا ہوں، اسامہ نے ایک ہلکی سی معنی خیز ہنسی ہونٹوں پر سجائی، اور میں بگڑ گیا ہوں۔ شازم بھی جواباً ہنس پڑا تھا۔ اس ہنسی کے پیچھے برسوں کی تھکن اور چھپے ہوئے واروں کا عکس تھا۔ پھر اسی مصنوعی کہکے کے دوران اسامہ نے شازم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، بظاہر عام انداز میں، لیکن ان دونوں کی نظریں وقفے وقفے سے ان مشکوک شخصیات کا محاصرہ کر رہی تھی۔ شک کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ ایک 20 بائی 30 کے سفید سرد کمرے میں حبس کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں ایک شخص ریوالونگ چیئر پر نیم دراز تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں سامنے پڑے شیشے والے میز پر ٹکی تھیں اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر پیچھے کی جانب جھکایا ہوا تھا۔ چہرے پر ایک سیاہ ہیٹ موجود تھی جس پر ایک سیاہ گلاب کڑھا ہوا تھا۔
جو شاید اس کی شخصیت کی علامت تھا۔ شیشے کی میز پر ایک بریٹا پستول اپنی تمام تر ہلاکت خیزی کے ساتھ دھری تھی، اور ساتھ ہی اس کا بھرا ہوا میگزین۔ قریبی ایک ایشٹرے میں کچھ بجے ہوئے سگار اپنی راکھ چھوڑے رہے تھے۔ اچانک میز پر پڑے آئی پیڈ کی اسکرین روشن ہوئی اور مخصوص رنگ ٹون کمرے کے سکوت کو چیر گئی۔ اس شخص نے نہایت نفاست سے 2 انگلیوں سے ہیٹ چہرے سے ہٹائی اور کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ سیاہ شرٹ پر مرون رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے وہ نوجوان، جس کی عمر لگ بھگ 30 سال ہوگی، سستی سے آئی پیڈ اٹھا چکا تھا۔ اسکرین کے عکس میں اس کا سفید کلین شیو چہرہ نمایاں ہوا۔ حسن سے زیادہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سے ظلمت اور صفاقی کے نقش تھے۔ آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ تھیں، جن میں وحشت صاف چھلک رہی تھی۔ آئی پیڈ کے فیس آئی ڈی نے جیسے ہی چہرے کو پہچانا، لاک کھل گیا۔ سامنے موصول ہونے والے میسج پر اس کی انگلی نے کلک کیا تو کچھ تصاویر سامنے آئیں۔ وہ تصاویر شاذم اور اسامہ کی تھیں۔ کہیں وہ گلے مل رہے تھے تو کہیں ہنستے ہوئے ساتھ چل رہے تھے۔ تبھی اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت میں آئیں اور آئی پیڈ سے ایک کال ملائی، جسے فوراً انکرپٹ کر دیا۔ 2 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ جی مسٹر بلیک، دوسری طرف سے آواز آئی۔ یہ دوسرا شخص کون ہے؟ اس کی بھاری آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ اس کا نام اسامہ سریاب ہے، جس کی محبوبہ کو 3 سال پہلے پروفیسر نے مارا تھا۔ جواب ملا۔ مسٹر بلیک کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر کو بدلے۔ اس نے چلتی کال پر تصاویر کو زوم کیا اور اسامہ کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ پہچان کی ایک لہر دوڑی اور وہ زہریلا مسکرا دیا۔ مجھے تو لگا تھا یہ دشمن بن گئے تھے، کوئی چال ہوگی شاید۔ آئی پیڈ کے سپیکر سے آواز آئی۔ یقیناً۔ کہاں ہیں اب یہ دونوں؟ موٹر وے پر ہیں، لاہور کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک گہری سوچ میں غرق ہونے کے بعد مسٹر بلیک کی آواز آئی۔ فی الحال واپس آ جاؤ، مارنا نہیں ان کو سر۔ پہلے ان کے اپنے مریں گے، پھر یہ دونوں، ویسے بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے ڈیڈ کو مارا تھا۔ مسٹر بلیک کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اوکے سر۔ کال منتقل ہو گئی۔ اس نے فوراً لیپ ٹاپ کھولا، CMD آپریٹ کیا اور لنکس کے پیچیدہ کوڈز کے ذریعے ایک لاگ ان اسکرین تک پہنچا۔ لاگ ان کرنے کے بعد وہ تصاویر آئی پیڈ سے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کی اور لاہور نامی کانٹیکٹ کو سینڈ کر دی۔ پھر سرچ بار میں طلسم ٹائپ کیا اور پورا فولڈر شیئر کرتے ہوئے آخری پیغام ٹائپ کیا، ہیلی لائف، جہنم سے زندگی۔ تقریباً دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ سورج آگ پر سا رہا تھا، اگرچہ اس کی تماست میں اب کچھ کمی آنے لگی تھی، مگر فضا تپ رہی تھی۔ موٹر وے کی سیاہ سڑک اس وقت تندور کی طرح گرم تھی، جس پر اسامہ کی کار تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ شاذم فرنٹ سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا۔ اسامہ نے سرمئی رنگ کی ہاف ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ نکھرا ہوا اور صاف تھا، بال چھوٹے کٹوا لیے تھے، مگر ہونٹوں کی سیاہی اب بھی پرانے قصے سنا رہی تھی۔ شیشے کھلے ہونے کی وجہ سے اس کے ریشمی بال ہوا سے لہرا رہے تھے، جبکہ شاذم کے بال اب پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ خاموش ہے؟ اسامہ نے خاموشی کا قفل توڑا۔ شاذم کوہنی کھڑکی پر ٹکائے باہر بھاگتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ 4 سال سے خاموش تھا۔ بولنے میں وقت لگے گا، میں نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے کبھی جیل کی قید نہیں کاٹی، اسامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جب تک میں زندہ ہوں تو کاٹے گا بھی نہیں۔ شاذم کا لہجہ سپاٹ مگر پختہ تھا۔ شاید تجھے مارنے کے جرم میں کاٹنی پڑ جائے۔ اسامہ اچانک ہنس پڑا۔ وہی پرانا مزاح، تیری گندی عادت گئی نہیں؟ شاذم تب کیا؟ صرف سگریٹ چھوڑی ہے، باقی عادتیں ویسی ہی ہیں۔ وہ کیسے چھوڑ دی؟ شاذم یہ سوال کب سے پوچھنا چاہ رہا تھا،
امی نے کہا ہے سگریٹ چھوڑو گے تو ہی شادی کرواؤں گی۔ اسامہ مسکرا پڑا کیونکہ وہ اپنا مقصد پا چکا تھا، اور شازم نے بولنا شروع کر دیا۔ شادی کر رہے تو؟ کب؟ کس سے؟ شازم کو زوردار جھٹکا لگا۔ 2 ہفتے بعد انشاءاللہ۔ اور تیری بھابھی کا نام ہے؟ ماہم فیروزہ۔ شازم کے پوچھنے پر اسامہ نے اسے گزشتہ 2 سال کی داستان سنانی شروع کر دی۔ وہ گاڑی جو پچھلے 1 گھنٹے سے ان کا تعاقب کر رہی تھی اب غائب ہو چکی تھی، اور اسامہ کی آنکھیں یہ نوٹ کر چکی تھی۔ اب اس نے ایکسیلریٹر پر پاؤں بڑھایا اور لاہور پہنچنے تک ساری داستان شازم کے گوش گزار کر دی۔ لاہور کے بحریہ ٹاؤن کی 1-2 منزلہ 2 کنال کی شاندار کوٹھی کی بیسمنٹ میں بھی وہی ماحول تھا جو ہیڈ کوارٹر کا تھا۔ میز پر سیاہ ہیٹ، لیکن اس پر سرخ گلاب کڑھا ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کرسی پر کوئی نوجوان نہیں بلکہ ایک 45 سالہ تجربہ کار شخص بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے صوفے پر 2 کارندے مؤدب بیٹھے تھے۔ ایک کارندہ اٹھا اور لیپ ٹاپ میز پر رکھتے ہوئے بولا، باس، ہیڈ کوارٹر سے میل آئی ہے۔ اس شخص نے میز سے اینک اٹھا کر لگائی اور بغور میل اور تصاویر کا جائزہ لینے لگا۔ اس شخص کو کہیں دیکھا ہے؟ اس نے تصویروں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ باس، یہ اس پولیس آفیسر کا دوست ہے جس نے ضماد کو مارا تھا۔ ایک شریر اور زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رنگی۔ کیا حسن اتفاق ہے؟ اس کا سارا ڈیٹا مجھے میز پر چاہیے۔ حکم صادر ہوا اور کارندہ فوراً کام میں جت گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ لیپ ٹاپ لے کر حاضر ہوا۔ اسکرین پر اسامہ، اس کے گھر اور گھر والوں کی تصاویر گردش کر رہی تھی۔ جو وہ فائل رول کرتا گیا، اس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے تاثرات ابھرنے لگے۔ یقیناً ضماد کی موت کا ذمہ دار یہی شخص ہے۔ باس، چانسز 80% ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ضماد نے جس تابش کی بہن کو اغوا کیا تھا، اسامہ کی 2 ہفتے بعد اس لڑکی سے شادی ہونے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر کو مارنے والا اور ضماد کا قاتل ایک ہی ہے، اور وہ پولیس والا بھی اس اسامہ کا دوست ہے۔ کیا اتفاق ہو رہے ہیں؟ وہ شخص طنزیہ ہنسا۔ اسامہ، شازم اور وہ پولیس والا طاہر ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اسسٹنٹ نے لقمہ دیا۔ ان دونوں کا تھریٹ لیول بلیک بک ریڈ پلس کر دو، اور اسامہ کی شادی سے پہلے اس کے گھر والوں کے جنازے اٹھنے چاہیے۔ یس باس۔ دی کیفین بار کا بھاری شیشے والا دروازہ کھلا اور باہر کی تپتی دوپہر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ سر سے پاؤں تک مسٹرڈ رنگ کے برقعے میں ملبوس تھی، جس پر جمی گرد باہر کے بگڑتے موسم کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کیفے کے ٹھنڈے ہال میں قدم رکھا، ایئر کنڈیشنرز کی یخ بستہ ہواؤں نے ایک لمس کی طرح اس کے وجود کو چھوا اور اسے گہری راحت کا احساس ہوا۔ برقعے کے اندر وہ پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ کپڑے جسم سے چپک رہے تھے، مگر اب اسے دنیا کی ان چھوٹی موٹی تکالیف سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ وہ انسانی جبلت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک طویل اور پرسکون سانس بھرنے سے خود کو روک نہ سکی۔ اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پر اس نے سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شکر گزاری کا ہنر سیکھ چکی تھی۔ گزشتہ 6 ماہ کی مسافت میں اس کی شخصیت کے کئی زاویے بدل کر رکھ دیے تھے۔ وہ پہلی والی ماہم نہیں رہی تھی۔ وہ پر اعتماد قدموں سے سیدھی کاؤنٹر کی جانب بڑھی اور وہاں موجود ایک نوجوان کے پاس رک کر دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ السلام علیکم دانی، تمہارا بھائی آیا تھا یا نہیں؟ دانیال، جو اس کے داخل ہوتے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھ چکا تھا، اپنا کام ادھورا چھوڑ کر معتبانہ انداز میں بولا، نہیں ماہم آپی، بھائی ابھی تک نہیں آئے۔ باہم نے ایک لمبا اور بوجھل سانس بھرا۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں ابھری۔ وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہا۔ آ جائیں گے شام تک، آپ فکر نہ کریں۔ دانیال نے اپنے معصوم چہرے پر تسلی بخش مسکراہٹ سجا کر اسے ٹھارس بندھائی۔ شفق آپی،
ऑफिस में ही है ना? इसकी गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी देखी है मैंने। माहम ने दाएं हाथ की उंगलियों से माथे पर आया पसीना साफ किया। इसकी आंखें तपिश और धूल की वजह से अब भी चल रही थी। जी जी, आप बैठें, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं दानी, मुझे भूख नहीं है, बस एक कप कड़क चाय ले आओ। माहम ने मुख्तसर जवाब दिया और थके हुए कदम उठाती दफ्तर की जानिब बढ़ गई। कमरे के अंदर सोफे पर बैठी शफक पूरी तरह लैपटॉप की स्क्रीन में गुम थी। इसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर रक्स कर रही थीं। माहम को दाखिल होते देखकर इसने नजरें उठाई और मुस्कुराकर सलाम किया। माहम ने सलाम का जवाब दिया और नकाब उलटकर खुद को बेहिजाब कर दिया। मुख्तसर हाला वाल पूछने के बाद वो सीधी बाथरूम की तरफ बढ़ी। चंद लम्हों बाद जब वो बाहर निकली तो इसका चेहरा पानी की बूंदों से तर था। शदीद गर्मी और घंटों नकाब पहनने की वजह से इसके गोरे और खूबसूरत चेहरे पर सुर्ख निशान उभर आए थे, जिसमें पानी की कमी के बायस आंखों के गिर्द जर्दी झलक रही थी और तासरात थकावट की दास्तान सुना रहे थे। इसने टिश्यू से अपना चेहरा खुश किया और शफक के पहलू में सोफे पर ढीले ढाले अंदाज में बैठ गई। एक लम्हे को इसकी नज़र शफक के लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी और फिर थकन से चूर होकर इसने सोफे के पुर से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। सब खैरियत तो है ना माही? शफक ने लैपटॉप से तवज्जो हटाकर मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। जी आप ही, बस उसामा कॉल नहीं उठा रहा। माहम ने आहिस्तगी से जवाब दिया और फिर यकदम सीधी होकर बैठते हुए वो सवाल पूछ लिया जो देर से इसके जहन में कुलबुला रहा था। वो इस्लामाबाद करने क्या गया है आप ही? शफक ने फाइल सेव की, लैपटॉप बंद किया और पूरी तरह माहम की जानिब मतवज्जो हो गई। इसका सबसे करीबी दोस्त आज जेल से रिहा हुआ है, वो इसी को लेने गया है। ये इंकिशाफ माहम के लिए बिल्कुल नया और हैरान कुन था। उसामा ने इसे इस बारे में कोई भनक तक न लगने दी थी। कौन दोस्त? और वो जेल में क्यों था? शाजिम नाम है इसका। इस्लामाबाद में वो उसामा के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। फिर इसने एक कत्ल कर दिया था, जिसकी पादाश में वो जेल काट रहा था। शफक ने ज़रूरी तफसील बताई तो माहम का दिल धक से रह गया। इसी असना में दानियाल चाय का कप मेज पर रखकर खामोशी से वापस चला गया। उसामा की गैर मौजूदगी में कैफे का सारा बोझ इसी के कंधों पर था। कत्ल? किसका और क्यों? माहम ने हैरत और खौफ के मिले जुले आम से लहजे में पूछा। उसामा की पहली मोहब्बत को इसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मार दिया था। शफक बोलते बोलते रुकी, जैसे माजी की गिर्द झाड़ रही हो। उसामा भी तकरीबन। वो फिर रुक गई। वो अपना सर झुका लिया। फिर शाजिम ने इस प्रोफेसर की जान ले ली थी। ये बात उसामा ने मुझे कभी नहीं बताई, सिवाय इसके कि इस लड़की की मौत हो गई थी। मैंने कई बार कुरेदने की कोशिश भी की, लेकिन वो हमेशा बात गोल कर जाता था। माहम के चेहरे पर उदासी का साया लहराया। चलें, जब बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो और याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।